अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कराची शहर बदस्तूर अबतरी का शिकार है। बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं। गो के महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज शाम से कहीं हल्की कहीं मोतदिल बारिश होगी। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि जो कुछ इस शहर में हो चुका है, जो आप सब मनासिर मुस्तकिल सोशल मीडिया पर और टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ऐसा किसी शहर में नज़र नहीं आता कि रिकॉर्ड बारिशें जब हो जाएँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि जो पानी का नकासी हो सके। डिफेंस क्लिफ्टन जैसे इलाके जिसमें कभी नहीं सोचा जा सकता था कि वहाँ पर इतने फिट पानी खड़ा होगा और 6 दिन पर भी बिजली बहाल नहीं हो सकेगी। आज हमने देखा कि DHA और CBC के दफ्तर के बाहर जो है क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे इलाकों से रिहायशी निकले, बहुत एहतजाज वहाँ पर किया और उनका मुतालबा ये है कि ना सिर्फ एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो बल्कि जो नुकसान हुआ है इसका अजाला किया जाए। वहाँ जो आज नारेबाजी की जा रही थी कि हम इतने भारी टैक्सेस पे करते हैं, इसका ऑडिट किया जाए, बताया जाए हमें कि ये टैक्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो बेशतर नशेबी इलाके हैं कराची के, वहाँ पर भी सुरजानी टाउन के 2 सेक्टर्स आज तक पानी है। बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पर पानी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खारा दर में जो मेडिसिन मार्केट है वो ताहाल अभी तक फंक्शनल नहीं हो सकी है। और कराची इतना बड़ा शहर, कैसे मार्केट्स के अंदर ये मेडिसिन सप्लाई की जाएंगी। इसी तरह कपड़े की मार्केट देख लीजिए, दीगर बाजार देख लीजिए, फर्नीचर मार्केट देख लीजिए कि गटर के पानी अभी तक वहां पर है। जहां बारिश का पानी उतर चुका है वहां गटर का पानी है, कचरा है, गिलाजत है, मच्छर है, मक्खियां हैं और बिजली नहीं है। शाम के वक्त इस रोशनियों के शहर में अगर आप बाहर निकल कर देखें, एक स्ट्रीट लाइट नहीं, बहुत ही वहशत होती है देखकर कि क्या ये शहर खामोशा है। खुदा ना खास्ता ये वो शहर था कि जो कि रोशनियों का शहर है। जितनी बात की जाए इस शहर के हवाले से वो कम है। सवाल ये पैदा होता है कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बहाल किया जाएगा। आज हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक आला सतह का इजलास भी किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जिक्र किया गया और उसमें यह कहा गया है कि इसको हतमी शक्ल दी जाए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। दूसरी तरफ हमने वजीर बल्दियात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नासिर हुसैन शाह साहब, जिन्होंने कहा कि हमने मुतालिका DCs को ये बता दिया है कि वो तखमीना लगाएं तमाम अजला में जो नुकसानात हुए हैं, बारिश की तबाहकारियों से जो नुकसानात हुए हैं उनका अजाला किया जाएगा। नया नाज़माबाद की सिचुएशन आपके सामने है कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी, वहाँ तो कोई जा नहीं सकता। नेवी के जवान जो हैं वहाँ लोगों को इस वक्त रेस्क्यू फराहम कर रहे हैं। एंड एज वी स्पीक दिस इज हैपनिंग, मतलब दिस इज नॉट ओवर येट। आज इसी हवाले से हमें बात करनी है। बहुत कुछ कहा जा रहा है कि एक अच्छा मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, एक सेंट्रल कमांड होनी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को असर नौ हमें रिवैम्प करना होगा, तजावुज़ात का खात्मा करना होगा, कहीं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जिक्र है। लेकिन सब ने मिलकर किस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, ये है सबसे बड़ा सवाल। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। मेंबर्स इन असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। शमीम अख्तर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। वी आर आल्सो ट्राइंग कि यास्मीन लारी साहिबा, जो कि एक आर्किटेक्ट भी हैं, हेरिटेज फाउंडेशन भी चलाती हैं जहाँ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क भी वो फराम करती हैं अक्रॉस पाकिस्तान, उनसे भी बात हो सके। क्योंकि बहुत से हमारे पास ऐसे, मैं कहूँगी, जय्यद टेक्नोलॉजिकल लोग हैं, टाउन प्लानर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, जो इस शहर को वापस खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आज तो आप खुद भी ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े और कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस का पानी जो है वो किसी तरह से, और जहाँ जहाँ अभी तक निकासी नहीं हो सकी वो की जा सके। क्या हम इसको एक पॉलिटिकल गिमिक समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या ये एक वो काविश है कि क्या आप पानी निकाल सकेंगे जहाँ पर निकासी है ही नहीं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, कि एक तो अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है और ऐसा कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ 100 साल में, कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। और डिफेंस में भी 250 मिलीमीटर बारिश हुई है और ओवरऑल 350-400 मिलीमीटर। अगर मैं इस स्पेल को छोड़ दूं और 5th स्पेल तक, जो कि एक नॉर्मल बारिश होती है 150-160 मिलीमीटर, जो पिछले साल भी हुई थी, उसमें भी ये कराची शहर डूबा था। सही। और उसमें भी वही सूरत हाल थी। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, वज़ीर मेंशा जहाँ कायदे की जाए पैदाइश है, मैं खुद वहाँ पे गया। वहाँ पे आर्मी के जवान खड़े हुए थे और काम कर रहे थे। मेडिसिन मार्केट की बात की, 1 हफ़्ता वो पहले बंद हुई थी, अब जुमेरात से ये मार्केट फिर बंद है। कराची शहर को मेडिसिन की सप्लाई
رک سکتی ہے, ڈیلے ہو سکتی ہے. پوری میڈیسن مارکیٹ اس کے سامنے یاسمین لاری صاحبہ جو بہت بڑی آرکیٹیکٹ ہے, ہیریٹیج کی ایک بلڈنگ بنا رہی ہیں اور پوری روڈ کھودی ہوئی ہے. وہ میری ان سے 2 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے اور یہ طے ہوا تھا کہ بارش کے بعد وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گی تاکہ ٹریفک تھرو ہو جائے. آپ دیکھیں کراچی شہر کا پورا اسٹرکچر ختم ہو گیا ہے. آپ بھی یہیں پیدا ہوئی, میں بھی یہاں پیدا ہوا, ہم نے پورا بچپن یہاں پہ دیکھا. آج سے 25 سال 30 سال پہلے والا شہر بہت بہتر تھا. اس وقت اتنی نہ پاپولیشن تھی, نہ کرپشن تھی, نہ ادارے پولیٹیسائز ہوئے تھے. میونسپیلٹی کا جو بھی نظام تھا بہت بہتر تھا. اور آپ دیکھیں میونسپیلٹی کا, بلدیات کا نظام ہمیشہ ڈکٹیٹر کے دور میں بہترین چلا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ڈیوالو ہوئی ہے پاور اور کونسلر لیول تک. اب یہ کیسے کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ ایک ایم این اے ٹریکٹر ٹرالی چلا رہا ہے, پانی نکال رہا ہے, موٹر پمپ موٹر چلا رہا ہے. میں نے اپنے آن ریسورسز سے موٹرز خریدی ہیں, پمپس خریدی ہیں, کوئی 17 بیسمنٹ میں صاف کر چکا ہوں. اب ظاہر ایک and this is not your job, you are there to legislate. Exactly. تو اب لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہے نا بہت ہائی ہے اس وقت. And so you have to perform on ground. Exactly. اگر میں ٹریکٹر کے ساتھ پانی کو پش کر رہا تھا تاکہ وہ گٹر میں چلے جائے, اسٹارم واٹر ڈرین میں چلے جائے, کیونکہ وہاں موٹرز نہیں تھی. پھر میں نے خیر پمپس وغیرہ منگا لیے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ادارے اتنے پولیٹیسائز ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں, کے ایم سی, ڈی ایم سی, سندھ گورنمنٹ, بلدیات, سارے ہو چکے ہیں. اور پرفارمنس میں یہاں پہ بالکل کہوں گا کہ میرے اپنے حلقے کے حوالے سے کہ کنٹونمنٹ کی پرفارمنس نہیں ہے, کم ہے بہت. وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے, جو لوگوں نے ٹیکسز دیتے ہیں, پڑھا لکھا پاکستان سے سب سے پاش علاقہ ہے یہ, ٹیکسز بھی سب سے زیادہ دیتے ہیں. اور آج کس طرح سے باہر آ گئے بزنس مین, کارپوریٹ سیکٹر, جوڈیشری, آرم فورسز, کون سا مکتبہ فکر ہے یا پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جو یہاں نہیں رہتے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کراچی کی ہسٹری میں کہ ڈیفینس میں پانی جو ہے نا بیسمنٹ میں گیا ہے. اچھا بیسمنٹ میں بھی ایسا گیا ہے کہ ایک تو کمرشل ایریاز جو ہیں وہ تو ٹوٹل تباہ ہوئے, فیز 1, فیز 4 اور فیز 6. اب آپ دیکھیں فیز 1 یہ ہے, فیز 4 یہ ہے, اور آخر میں آ کے فیز 6 ہے بالکل سمندر کے ساتھ. بالکل جو جہاں سمندر میں پانی گرتا ہے وہ بلاک ہے, وہ چوک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ محمود آباد, کاؤز وے, ملیر ندی کا سارا پانی سمندر میں آ رہا ہے. ان ٹریٹڈ واٹر بھی ہے اور یہ اسٹارم واٹر بھی ہے. یہاں پہ کبھی بھی پانی نہیں کھڑا ہوا. ڈیفینس کے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اور جس قسم کی عورتیں خواتین یہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں, ہم نے ان سے بات کی ہے. انہوں نے بھی نظام صحیح نہیں بنایا ایز فار ایز ڈرینیج از کنسرن, بیکاز یہ بھی بہت خبریں ہیں کہ بہت سارے فیز میں تو یہ نظام ہی نہیں ہے. ابھی بھی شاید محافظ سے اتحاد پر یا محافظ, بخاری, سحر, ہلال, شجاعت, اتحاد, یہ اس کی وجہ یہ ہے جہاں پانی سمندر میں جہاں گر رہا ہے نا وہ چوک ہے. تو کیا صاف نہیں کیے گئے تھے پہلے؟ نہیں, یہ خالی ان کی وجہ سے بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے گا کل تک نکل جائے گا. ریزن یہ تھا کہ پیچھے سے پانی بہت آیا ملیر ندی سے, جو محمود آباد نالے. بٹ وہی بات ہے کہ جو لوگ جیسے آپ لوگ آن گراؤنڈ نظر آئے, لوگوں کی شکایت تھی, آپ کی اپنی تھی کہ سی بی سی والے, ڈی ایچ اے والے کہاں ہیں, کوئی نظر نہیں آتا آن گراؤنڈ. دیکھیں 4 دن میں تھرسڈے سے سنڈے تک ہم آن گراؤنڈ تھے. ہمیں جو نظر آئے فیز 1, فیز 4 میں زیادہ لوگ نظر آئے, فیز 6 میں چند لوگ نظر آئے. آج فل موبلائزیشن, آج فل ہے کیونکہ آرمی کی, رینجرز کی, کیونکہ آواز اٹھانی پڑی, ڈی ایچ اے کی آواز اٹھانی پڑی. اس میں کئی ریزنز بھی ہیں, میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنے بیٹھا کسی کو. کئی ریزنز ہے کہ ٹیلی فون کمیونیکیشن نہیں تھی, بجلی کے ایک ایشو, بہت زیادہ بجلی کا ایشو, لوگوں کے گھروں میں پانی انڈر گراؤنڈ ٹینک میں چلا گیا. اگر بجلی آ بھی جائے تو ٹینک صاف کرنا, مطلب دوبارہ بٹ جو موبلائزیشن جو آج ہم نے دیکھی, دیٹ شوڈ ہیو ٹیکن پلیس وائل دی پیپل, بیکاز دے آر آلسو ریزیڈنٹس. کیا رینجرز نے, آرمی نے ریسکیو کافی کیا ہے, فرسٹ ڈے بھی اور سیکنڈ ڈے بھی. ایک چیز کی میں ضرور کہوں گا کہ پانی, کچھ فوڈ, کھانے جیسے میں نے بھی تقسیم کیا, لوگوں نے بھی کیا. پیپلز پارٹی بھی بہت مدد کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی مدد کر رئی ہے ان علاقوں میں. نہیں قطعاً نہیں. مجھے مرتضی وہاب صاحب کا پورا آن گراؤنڈ سٹیٹمنٹ ہے. کہیں ایک جگہ سندھ گورنمنٹ نظر آئی نہیں آئی, نہ سوائے اس کے کہ ایک وزٹ انہوں نے ضرور کیا ہے اور کہا ہے کہ ایم ڈی واٹر بورڈ سے ہم کہتے ہیں آپ کی ہیلپ کریں, پہلے ہفتے تو ہیلپ کر لو. اچھا شمیم اختر صاحبہ, جو شہر کا حال ہے, ظاہر ہے میں اس وقت تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ کوئی کام نہیں کر رہا, سب آن گراؤنڈ اپنے اپنے تہی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جو اس وقت حال ہے اس شہر کا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ازالے کا ذکر کیا سندھ حکومت نے کہ وہ ازالہ کرے گی, سب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ تخمینہ کیسے لگایا جائے گا, کیونکہ بہت بربادی
ہوئی ہے لوگوں کی, چاہے وہ آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں, بیچارے غریب لوگ ہوں یا پھر عمرہ ہوں, سب کے گھر برباد ہوئے ہیں جہاں جہاں پانی یہ کھڑا رہا ہے. یا ایون ہمارے یہ چھوٹے تاجر ہوں, کپڑا مارکیٹ ہو گئی, یہ میڈیسن مارکیٹ ہو گئی, فرنیچر مارکیٹ ہو گئی, تو اس کے لیے کافی فنڈز بھی درکار ہیں. شمیم صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ I think شمیم صاحبہ کو میری آواز نہیں آ رہی. I'll just move over to یاسمین لاری صاحبہ, ذرا ان سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یاسمین صاحبہ, thank you so much for joining us with your expertise and with whatever is happening right now. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب ہم یہ بیان سنتے ہیں کہ اس شہر کے انفراسٹرکچر کو ہمیں دوبارہ ٹھیک کرنا ہے, اس دوبارہ ٹھیک سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمیں اب بہت ساری بے ضابطگیوں کو ختم کر دینا چاہیے اور کرنا ہوگا اگر ہمیں یہ سچویشن دوبارہ نہ دیکھنی ہو, یا کوئی ایک نیا نظام آف ڈرینیج ہمیں بنانا پڑے گا اس شہر میں؟ دیکھیں نادر جی, پرابلم یہ ہے کہ آف کورس سب لوگ جانتے ہیں مسائل کیا ہیں, سو آئی ول ناٹ ٹرائی ٹو گو اوور دیم. اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہر طرف بے انتہا بد انتظامی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا, جو چیزیں بن رہی ہیں, اور ڈینسیفیکیشن بے انتہا کراچی کی ہو گئی ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائے, 50 سے 70 منزلہ اونچی عمارتیں جہاں کھلی جگہ تھیں وہاں بنائی جا رہی ہیں. اور جو میں نے دیکھا تو تقریباً سے 5% بھی ہمارے پاس پارکس اور کھلی جگہ نہیں ہے, تو پانی جائے گا کہاں؟ ہم نے یا تو سڑکیں بنا دی ہیں, فلائی اوورز بنا دی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی ہیں, ساری جگہ کو ہم نے کور کر دیا ہے. اب جو ہمیں چاہیے, وی نیڈ این ایکو سولوشن, ہمیں ایک لاجیکل سولوشن لانا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بے انتہا اور بھی کانکریٹ کے بنا دیں, یہ اسٹارم واٹر ڈرینیج بنا دیں, اس سے بھی شاید ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. وی ہیو ٹو ناؤ ٹریٹ ایز اے اسپنج, کہ آپ جہاں جہاں پاسبل ہے وہاں پانی کو ایبزارب کرنے دیں نیچے. ابھی دیکھیے, اگر کہتے ہیں کہ تقریباً 42 یا 45% صرف ہمارے پاس جو بلڈنگز ہیں ان کا رقبہ بنتا ہے کراچی شہر کا, اس کا مطلب ہے کم از کم 30% تو ہمارے صرف روفس ہیں. روف کا پانی سڑکوں پہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہم اس کے لیے ایکویفر پٹس بناتے ہیں؟ ہر ایک کا یہ بائی لاز بننے چاہیے کہ ہر کوئی اپنا جو پانی اس کو سنبھالے. جیسے کہ ہم نے کورونا وائرس میں دیکھا کہ سب نے ماسک پہنے اور ایک دوسرے کا خیال کیا, بھائی یو پروٹیکٹ, یو نو, آئی پروٹیکٹ یو, یو پروٹیکٹ می, بیسکلی دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو ود دی واٹر ویل, کہ ہم ہر جگہ پہ ہر کوئی اپنے گھر میں بنائے. یہ ایکویفر پٹس بڑی آسان ہے, ڈچز بنانی ہے, اس میں بولڈرز ڈال دینے ہیں, سینڈ ڈال دینی ہے, گریول ڈال دینا ہے, اینڈ دی واٹر ول جسٹ سیپ تھرو. تو ایکویفر بھی آپ کا جو ہے وہ ریپلینش ہوتا چلا جائے گا. پھر ہماری سڑکیں جو ہیں وہ ریولیٹ اس لیے بن رہی ہیں کہ ہر جگہ تو ہم نے پیومنٹ کر دیا ہے, جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ دیکھیے کانکریٹ کے ہم نے پیورز لگا دی ہیں. یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ صحیح. ویئر آر دی گرین اسپیسیز, کہاں سے پانی جذب ہو؟ یہ تو ہمیں ہر جگہ پہ بہت سارے ویلز اور پٹس بنانے پڑیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب یہ آفتاب صاحب نے کہا, جو میریٹ روڈ پہ ہم ایک واکنگ اسٹریٹ ایکچولی بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے کھدائیاں کی, وہاں 4 فٹ میں ہم فارسٹ, وہاں پہ 4 فارسٹ لگنے جا رہے ہیں, وہاں پہ تقریباً 800 درخت لگیں گے. اور وہ انفارچونیٹلی بیکاز آف کووڈ-19 وی ہیڈ ٹو اسٹاپ دی ورک, ہمیں باقاعدہ کہا گیا 18 مارچ کو کہ کام بند کر دیں, ورنہ وہ ہم وہاں اب تک شاید کر چکے ہوتے. اب یہ ہے کہ جو اس میں پانی گیا, اس میں تقریباً 2 لاکھ لیٹر سے زیادہ پانی گیا. اس سے میڈیسن مارکیٹ ایکچولی بچ گئی ہے, کیونکہ اگر وہ پانی ان کے اس چلا جاتا تو اور بھی وہاں تباہی ہونی تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آس پاس کی جو دکانیں وہ کتنی زیادہ وہاں پہ پانی گیا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم کر رہے ہیں, اور اس میں ہم بہت سارے ہم ایکویفر, اس کے اندر پانی ہم بہت سارا نیچے لے کے جائیں گے. ہماری جو پیومنٹ ہے دل بی آل پورس, اس میں ہم کانکریٹ نہیں لگا رہے, ہم ٹیراکوٹا لگائیں گے, اور بیچ میں جگہ ہوں گی جس میں پانی جو وہ نیچے جائے. وی ہیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ سسٹم آل ٹوگیدر. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں یاسمین صاحبہ. شمیم ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. شمیم ممتاز صاحبہ, آفتاب صدیقی صاحب جب مینشن کر رہے تھے, ہم یہ کہہ رہے تھے جو ازالہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ کریں گے, جن کا نقصان ہوا ہے, اس کا تخمینہ کیسے لگایا جائے گا, کیونکہ میسو نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ لائن میں شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, تو میں پوری بات نہ آفتاب صاحب کی سن پائی ہوں, اور نہ میرے خیال سے یاسمین لاری صاحبہ آپ کے ساتھ ہیں, میں ان کی بات بھی پوری نہیں سن پائی ہوں. جہاں تک آپ نے کہا کہ جو لوگ نقصانات ہوئے ہیں ان کا اندازہ ہم کیسے کریں گے, تو دیکھیے یہ پہلی بار ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. 2010 میں بھی ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا, جس کو ہم اربن فلڈ نہیں کہتے, لیکن وہ ایک فلڈ آیا تھا, اور سارے انٹیریئر اپر سندھ سے جو ہیں وہ لوگ کراچی کی طرف موو کر گئے تھے, اور رزاق آباد اور ہوپس بے اور تمام اسکول کالجز وہ تمام جو ہیں ان کے بنائے گئے تھے شیلٹر ہوم کے طور پر. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم نے سروے کیا تھا,
उस वक्त भी लोगों को हमने सहूलतें पहुंचाई थी, खाने से लेके और उनकी ज़रूरियात का सामान, और जिस वक्त वो वापस गए वो अपने साथ 1-1 महीने का राशन और वो सब भी लेके गए थे। तो हम ये काम कोई पहली बार तो नहीं करने जा रहे। अल्लाह ना करे कि आफात आती आए और इस तरह की हमें मुश्किलात उठानी पड़े, लेकिन पीपल्स पार्टी तो मुकाबला करती रही है ना इन आफात का। इंशाल्लाह इस मरतबा भी अगर सीएम साहब ने या मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिसी भी होगी और कोई ना कोई दानिशमंदाना कदम भी होगा। और यकीनन जब कोविड आया था तब भी हमको यही कहा गया था कि जी सीएम साहब ने बहुत जल्दी की, बाद में पूरे पाकिस्तान ने वही सब कुछ किया जो सिंध ने किया था। चले ये काम तो आपने कहा ना शमीम साहिबा, पहली बार आप नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहली बार आप अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करके इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये सवाल तो बहुत उठ रहे हैं सूबाई हुकूमत पर। नहीं देखिए, पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचा था। तमाम स्कूल कॉलेजेस हमारे जो थे वो सब तबाह और बर्बाद हो गए थे। मैडम नुकसान जो निजाम है उसकी बात हो रही है कि इस शहर में बेजाब्तगियां इतनी, ड्रेनेज का निजाम नकासी आपका इतना शदीद तरीन नाकिस, जो हशर इस वक्त शहर का है वो आप ज्यादा जानती हैं। आज तो आप एहतजाज में भी थी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए 30 साल से मैं फिर वही बात कहूंगी जो बहुत पुरानी हो गई है और बार बार दोहराई जा रही है। आप तारीख उठा लीजिए सिंध की हुकूमत की और इसका उठा के देख लीजिए कि कौन कितनी मुद्दत जो है वो हुकूमत करके गया है। 30 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो कराची नहीं था, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर था। मुशर्रफ साहब के जमाने में डायरेक्ट पैसा जो है वो निचली सतह पर आया करता था, वो सिंध गवर्नमेंट को नहीं आता था, वो डायरेक्ट मेयर कराची को और बाकी जो चेयरमैन और नाजिम थे उनको आता था। तो कभी क्या हमने उनसे ये सवाल पूछा? जमात इस्लामी के पास रहा, एमसीएम के पास रहा, और एमसीएम तो कहती रही कि कराची हमारा है, हम तो ऑन करते हैं कराची को। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब अब भी ये कहा जाता है कि कराची और सिंध, क्या मतलब है कराची और सिंध से? अच्छा, कराची का हिस्सा है। और चले हम माजी में नहीं जाते, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बेहतर करने के लिए क्या इस पर बैठकर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात की इन्होंने। I'm sorry आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। इनके चेयरमैन ने कहा कराची और सिंध, ये तो अपने चेयरमैन से पूछे जिसके ऊपर सारा मीडिया ने चीखा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कराची और सिंध। आपके चेयरमैन ने कहा है। अभी आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट फेसबुक उठा के देख लीजिए, उस पर चल रहा है। अच्छा चलिए, देखिए इससे जो है ना लोगों के मसाइल नहीं होंगे। इस वक्त शहर कायद जो है वो वाकई बहुत बुरे हाल में है। देखिए मसाइल हल करने के लिए हमें एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, हमें सियासत से निकलना पड़ेगा कि कौन पीटीआई का है और कौन पीटीआई का नहीं है, कौन पीपल्स पार्टी का है, कौन पीपल्स पार्टी का नहीं है, या कौन एमसीएम का है। हमें सिर्फ इस वक्त अवाम के मसाइल पर बात करनी है। मैं सुबह से आज रोड पर बैठी हुई हूँ कि इलेक्ट्रिक के लिए क्लिफ्टन बाका आइलैंड में, यकीन करें यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, पीटीआई भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, लेकिन हमने सुबह से सबको मना किया है कि पार्टी बाजी नहीं होगी, सिर्फ टोटल अवाम के मसाइल पर हम काम करेंगे। उसके बावजूद पीटीआई के लोगों ने यहाँ से गाड़ियां अगवा की हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियां उठा के लेके गए, जाली उन्होंने कनेक्शन लगवाए अपने यहाँ 2 नंबर, और उन्होंने अपनी लाइटें ऑन करवाई और खड़े होकर फोटो सेक्शन किए उन्होंने। अच्छा मेरे भाई आप एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा मोर कॉन्क्रीट डिस्कशन पे आ जाते हैं। जैसे यास्मीन साहिबा ने एक सोल्यूशन दिया है, क्या आफ्ताब साहब इस सोल्यूशन से एग्री करते हैं? और बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु इज सो टेक्निकल, मुझे ये लगता है कि यास्मीन साहिबा ने जो कहा है येस वी कैन गो इनटू दैट, लेकिन क्या वो इस पूरे शहर के लिए फीजिबल होगा व्हेन वी नो कि जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज हैं जिसपे इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट्स हैं, पहले कहीं ना कहीं उनके हवाले से हमें सोचना होगा। जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर बात हो रही है, क्या उसमें ये तमाम चीजें फेज वाइज इंक्लूडेड हैं? लाइक वी हैव टू रिमूव एवरीथिंग, ऑल द इंक्रोचमेंट्स, फिर उनको उनकी आबादकारी, ये बड़ा प्लान है, ऐसे कराची ट्रांसफॉर्म होने को नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक। यास्मीन लारी साहिबा, शमी मुमताज साहिबा, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे असर-ए-नौ हमें ठीक करना है, बात हम ये कर रहे हैं, क्योंकि जो तबाही है, बर्बादी है, जो बेबसी है लोगों की, वो सबके सामने है। आफ्ताब साहब, आप एग्री करते हैं जो सॉल्यूशंस यास्मीन साहिबा कह रही हैं, कैन दे बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशन दैट प्रोबेबली इज इन द ऑफिंग? देखिए, जो यास्मीन लारी साहिबा बहुत पुरानी और बहुत सीनियर हमारी आर्किटेक्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी कंट्रीब्यूशन भी है शहर के लिए, वो इनकी अपनी एक सोच है और वाकई वो उस पर काम भी हो सकता है। मगर इसका हजम देखें, इस शहर का हजम देखें। 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 60 लाख अफराद जो है ना इंक्रोचमेंट की सूरत में नालों पर रहते हैं। 60 लाख? जी। 10 से 12 लाख घर हैं कच्ची आबादी के, 10 से 12 लाख घर जो नालों पे रह रहे हैं।
اب آپ سوچیں کہ وہاں سے جو کچرا نکل رہا ہے اور جو وہاں پہ سروسز ہیں اور جو وہاں پہ ایکسس نہیں ہے، یہ شہر ہوگا کیسے؟ اس شہر کے لیے دیکھیں روٹ کاز اگر ہم دیکھیں کہ پازیٹیولی اور پازیٹیو ڈائریکشن میں اگر ہم بات کریں تو اس کے روٹ کازز کے اوپر جانا پڑے گا۔ ایک مائیگریشن، کراچی میں 2.5% مائیگریشن ہے، 2.5% کی نیچرل گروتھ ہے، 5% اینولی یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس آبادی کے لیے کیا تیاری کرتی ہے سندھ گورنمنٹ اور میونسپل کارپوریشن، بلدیات؟ دیکھیں یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ آپ پیسے دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، ایک ٹیمپری ارینجمنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ابھی تو لوگوں کو صرف ریلیف کے لیے ہے۔ ایک تو یہ تو شارٹ ٹرم ریلیف ہوگی نا، لانگ ٹرم ریلیف کے لیے کہ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا یا ہاؤسنگ کو پروموٹ کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کراچی کے حوالے سے ٹرانسفارمیشن کمیٹی کہہ لیں جو فیڈرل اور سندھ کی بنی ہے، اس میں 6 پوائنٹ ہیں: سیوریج، سالڈ ویسٹ، واٹر، ٹرانسپورٹ، اور ایک 2 پوائنٹ اور ہیں۔ یہ ان کو میجر لے کے چلیں گے۔ آج بھی اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی جس میں گورنر صاحب بھی تھے، پی ایم بھی تھے، پی ایم 1-2 دن میں آ رہے ہیں، بڑا انشاءاللہ بڑا ایک پیکیج تمام سٹیک ہولڈرز کو انہوں نے کہا آن بورڈ لو، تو مینز کہ سندھ کی جماعت پیپلز پارٹی بھی ہوگی، سب ہوگی۔ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، یا تو ہم فنڈ اٹھا کے کیش اٹھا کے سندھ گورنمنٹ کو دے دیں، جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہمیں ٹرسٹ ہے کہ کرپشن کس قسم کی ہے یہاں پہ، ان کے اوپر نیپوٹزم کس قسم کی، کام نہیں ہوگا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹ اسٹیک ہولڈر فیڈرل بھی، سندھ بھی، ساتھ میں جو کراچی کے مین پارٹیز ہیں ان کو لے کے چلنا ہے۔ اب اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو سکتی ہے، تو کراچی کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے، ایک ریونیو انجن ہے۔ اب ریونیو انجن اگر یہ بند ہو جائے، کبھی کووڈ میں آپ بند کر دیتے ہو لاک ڈاؤن کر کے سخت، ٹھیک ہے، کبھی آج یہ ڈیزاسٹر کلیمٹی میں، تو یہ فیڈرل یا یہ جو فیڈریشن ہے چلے گی کیسے؟ کراچی ریونیو دیتا ہے فیڈرل کو بھی اور سندھ کو بھی۔ اچھا لیکن دیکھیں آپ نے کہا کہ 60 لاکھ، تو آپ نے صرف کہا کہ کچی آبادیاں، 60 لاکھ افراد نالوں کے اوپر، اور یہ جو اتنی بڑی بڑی سوسائٹیاں جو واٹر ویز پہ بن گئی ہیں ان کا کیا؟ جی وہ الگ ہے، اور کچی آبادی جیسے میں حلقے میں دیکھیں کہ دہلی کالونی میں بن رہی، ادھر بن رہی، ادھر بن رہی۔ اچھا پھر دیکھیں کہ کراچی میں بلڈنگ کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج سے 20 سال 30 سال پہلے ایک کنٹرول ہوتا تھا، اب ہر آدمی اپنے گھر پہ ایک جو پورشن بنا رہا ہے، اب پورشن نہ ڈیزائن ہو رہا ہے، جو اللہ نہ کرے کہ 5-6 کا زلزلہ آ گیا تو جو کلیمٹی آئے گی تو آپ بھول جائیں۔ وہ لینڈ سلائڈنگ دیکھی جو منور چرنگی پہ ہوئی، جو ڈالمیا پہ ہوئی، اس لیے کہ بلڈر کو کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا۔ جو سائمہ 1 کی دیوار گری ہے وہ انجینئرنگ وال نہیں تھی، پراپر ڈیزائن نہیں ہوئی تھی، وہ وال گری نہیں سکتی اگر پراپر وال ہو۔ اسی طرح جو ہے نا بے ہنگم طریقے سے، اچھا پھر یہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس کو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ اس کو سول ایڈمنسٹریشن نے روکنا ہے نا، فیڈرل تو نہیں آئے گی اس کو روکنے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ تو شمیم صاحبہ دیکھیں وزیر اعلیٰ نے بھی بڑی جگہوں کے دورے بھی کیے اور انہوں نے یہ کہا بار بار میڈیا سے کہ انکروچمنٹ اگر اس طرح سے رہے گی تو یہ مسائل سامنے آئیں گے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نہ گھر گرا سکتے ہیں نہ بلڈنگز گرا سکتے ہیں، تو پھر آپ کیسے صحیح کریں گے اس شہر کو؟ بننے کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں بننے کی ہے، میں آخری لفظ سنا ہاں آفتاب صاحب کا، بننے کی جہاں تک بات ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح یہاں پر لینڈ گریبر اور کس طرح چائنا کٹنگ اور وہ سب کچھ ہوا، اور وہ آج وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری ابھی آفتاب صاحب نے بات کی کہ اسلام آباد گورنر صاحب بھی گئے ہوئے تھے، تو اسٹیک ہولڈر کی ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ میری لائف میں 6 دن سے، تو مجھے نہیں پتا کہ اپنا سی ایم صاحب کو بھی طرف دیجیے یا صرف سے کس نے نمائندگی کی، صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو کیا پیپلز ہولڈر نہیں ہے یہاں کی؟ دوسرا سوال۔ تیسرا بالکل یاسمین لاری صاحبہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں پروین رحمان کو ضرور آج یاد کروں گی، اورنگزیب پائلٹ پروجیکٹ والی جو تھی کہ ایک پلاننگ سے بنا، کچی آبادی تھی نا وہ بھی، تو پلاننگ سے بنی اور وہ دیکھیں کامیاب رہی تھی اس وقت۔ اب اس کے بعد جو حال اس کا ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ بالکل یہ واٹر ضائع ہوتا ہے، ہمیشہ ہم لڑتے ہیں، بڑے بڑے ڈیم۔ Are you ready to remove the encroachments is my question شمیم صاحبہ؟ بالکل بالکل بالکل، جو بھی انکروچمنٹ راستے میں آئے، پانی کے راستے میں، کیونکہ یہ تباہی جو ہے وہ اس وقت سب کی تباہی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون باہر سے آیا تھا، کون مقامی تھا، کون غیر مقامی تھا۔ جب کوئی تباہی آتی ہے تو وہ سب کو ایک ساتھ لے کے جاتی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گی بالکل کہ جو انکروچمنٹ ہے، اگر ہم سول جمہوری حکومتیں نہیں کر سکتی تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کام ہم نے جو ہے وہ پاک فوج کی نگرانی میں یا اس طرح کی ہے۔ تو پی ڈی اے میں جب بنائی ہے آپ نے، این ڈی اے میں جب بنی ہے 2 مہینے سے، ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا تھا سندھ کو، نالوں کو، ان کو بھی دیا گیا تھا، بجٹ بھی دیا گیا تھا۔ تو میں یہ سوال کروں گی کہ آیا کیا وہ نالے صاف ہوئے
وہ پیسہ کہاں گیا, کیا آپ 12 سال میں نہیں کر سکی, وہ بیچارے 2 ہفتوں میں کیا کریں گے, خامہ خائی کے لفاظی ہے. نہیں دیکھیں اس طرح کی بات نہ کریں, اس طرح کی بات کریں گے تو میرے پاس بھی بہت ساری باتیں. ابھی آپ نے کہا پرانی باتوں کو چھوڑ دیں, ہم نے پرانی باتوں کو چھوڑ دیا, ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہمیں اعتماد نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو پیسہ دینے میں, بجٹ دینے میں, تو ہمیں بھی پھر اعتماد نہیں ہے ڈی ایم اے کو آپ نے جو پیسے دیے ہیں. کیوں کراچی ڈوبا پھر کراچی کو نہیں ڈوبنا چاہیے تھا نا, وہ تو باقاعدہ پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں, بڑے بڑی جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کیسے پھر کراچی کو ڈوبنے دیا؟ میرے بھائی اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے یکجا ہو کر کام کرنے کی. اگر آپ اس طرح سیاست کریں گے تو دیکھیں آپ تو اپنی غلطیاں بھی تو تسلیم کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے, چائنا کٹنگ ایم کیو ایم نے کی, آپ لوگوں کے دو دورہ حکومت. نادیہ میری بات سنیں, دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% ہم ٹھیک ہیں, ہم کہتے ہیں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. جو کام کرتا ہے وہ غلطیاں بھی کرتا ہے. نہیں, آپ تو کام بھی نہیں کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا 2 سال میں؟ جام خان شورو صاحب, شرجیل انعام میمن صاحب, اور مطلب کتنا 9 سال ایڈمنسٹریٹر کے انڈر رہا ہے کراچی. 6 بلدیاتی منسٹر چینج ہوئے ان کے. جو آپ کو سیاست کا بتاؤ, آپ کو تکلیف بھی نہیں آتی سیاست کے نام پر. آج علاقے میں لوگوں کے خون آپ نہیں اٹھا رہے, جو اکیلے ڈوبا ہوا ہے آپ کا, آپ کی طرف سے منتخب ہوئے, آپ نے کتنے خون اٹھائے؟ قرآن شیخ نے کتنے خون اٹھائے؟ نہ میرے سے بات کیا کریں, میں بات کرنے کا آؤں گی تو آپ بھاگ جائیں گے اعلان چھوڑ کر. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اسمبلی میں بھی بات نہیں کرنے دیتی, سندھ اسمبلی میں ایک بل انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا. اچھا, یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے ان کا سندھ اسمبلی والا. ایک منٹ شمیم صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں, شمیم صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو فون کرتے رہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کی ہے, ان لوگوں کو فون کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو ایک حلقے کے ایم این اے, یہ کیا کر لیں گے؟ کرتے رہے, میں نے نہیں کیے. جنہوں نے ان کو ووٹ دیے, ان کے ووٹر آج بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, آ جائیں اسٹریٹ کے اوپر, یہاں محمد علی کوگرا روڈ پر ان کے ووٹر بیٹھے ہیں. ان کو اچھا ٹھیک ہے, میں بریک لیتی ہوں. اب یاسمین لاری صاحبہ نے آپ دونوں کی گفتگو سن لی ہے, حجم کے حوالے سے بھی اور یہ کہ انکروچمنٹس کے حوالے سے بھی, کہ دے آر ریڈی ٹو ریموو. ناؤ از دیٹ اے فیزیبل تھنگ؟ اور پھر جو میں یاسمین صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی, جو نیا ناظم آباد میں ہم نے دیکھا, اے ویری نیو سوسائٹی, اس کو اب ہم کیا کریں گے جہاں پہ ایک سالڈ کانکریٹ سٹرکچرز بن گئے ہیں؟ واٹر وے کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, قدرتی آبی گزرگاہیں کراچی کی, اس پر اتنی اگر سالڈ کنسٹرکشن ہوگی تو کبھی بھی نیچر اپنا کورس لیتی ہے اور الٹ کر دکھاتی بھی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک, کمنگ بیک. ویلکم بیک. یاسمین لاری صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو یہ جو گفتگو ہوئی, آفتاب صاحب نے کہا کہ حجم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مطلب آپ کا جو سولوشن ہے کین بی اے سولوشن, بٹ وین وی لک ایٹ اٹ ان اے براڈر کینوس مے بی اٹس ناٹ فیزیبل ایز آف ناؤ, کیونکہ لانگ ٹرم سولوشنس کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ جو ٹرانسفارمیشن پلان بنایا جا رہا ہے اور اس میں یہ 6 نکات رکھے گئے ہیں, لیٹس لیو اسائڈ ٹرانسپورٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیٹس جسٹ فوکس آن ڈرینیج اینڈ دا واٹر ایشوز. کیا ایسا یہ ٹرانسفارمیشن پلان کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے جو موٹی موٹی چیزیں نہیں کرنی چاہیے ٹو ایٹ لیسٹ گیٹ بیک سم سسٹم ان پلیس؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے. ایز اے سٹیزن وی آل ویلکم کہ فیڈرل گورنمنٹ ول بی کمنگ ٹوگیدر ٹو ورک آن دیز ایشوز, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشائند بات ہے. لیکن بات یہ والی ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ایکچولی کیریز دا موسٹ برڈن. پہلی تو بات یہ کہ ابھی تک اربن اینڈ ریجنل ماسٹر پلان اتھارٹی ایکٹ, جس کے بارے میں ہم بہت سے لوگوں نے کام کیا, اور وہ ابھی تک لیکن وہ ایکٹ نہیں بن پایا ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے ریگولیٹری باڈی دیئر, وی ہیو ٹو ہیو پیپل ہو ول واچنگ کہ ہو کیا رہا ہے, اور اسی میں پھر اس چیز کو دیکھا جائے کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہماری کیسے کی جا سکتی ہے. جب تک کوئی ماسٹر پلان نہیں بنے گا وہ نہیں ہوگا. اچھا, اب جو بات کی آفتاب صاحب نے وہ صحیح کی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایکچولی بہت سارے ایسے غلط ڈیسیجنز کیے ہیں, اور اس طرح کے چیزیں انہوں نے الاؤ کی ہیں جو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. Now what has happened of course is in the interim جو ہمارا Honorable Supreme Court ہے وہ that's come into force. انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو انکروچمنٹس کہہ سکتے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. اب وہ جب آبی اس میں گزر میں آ رہی ہیں, جیسے آپ نے کہا, وہ اگر نالوں پہ آ رہی ہیں تو وہ ساری ہٹانی چاہیے. اور یہ صرف غریب لوگ نہیں ہے, بہت سے امیر لوگوں نے بھی نالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں ہٹ رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات. اور غریب لوگ جو ان کو تو ہمیں مدد کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ یہ تو دے ریئلی ہیو نتھنگ ناؤ. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے سولوشن کرنا ہوگا, اس کے بارے میں بیٹھا جا سکتا ہے. میرا نہیں خیال جو وہ کہہ رہے ہیں شاید پورے کچی آبادی شاید 50 یا 60 لاکھ ہوگی جیسا کہ آفتاب صاحب نے فرمایا, لیکن شاید جو نالوں پہ ہیں وہ کم ہوگی. تو ان کو ہم ضرور ہٹا کے اور ان کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے آلٹرنیٹیو ہمیں ارینجمنٹ کرنی پڑے گی. سو ایک تو نالے سارے صاف ہوں تاکہ پانی جو ہے اس کی گزرگاہیں سے ہی جائیں. پھر ہمارے جو پارکس ہیں وہاں پر ہمارے پاس ٹینکس بننے چاہیے. لاہور نے ایک ایگزامپل دیا ہے, وہاں پہ انہوں نے ٹینک بنایا ہے. ہم پانی کو سٹور کرنا شروع کریں. دیکھیے وی ہیو ٹو ڈیوائڈ اپ
کہ پانی جو ہے وہ کون سا کہاں سے آ رہا ہے، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. جو میں نے ایک سولوشن بتایا، ون آف دیم آئی ایگری وتھ یو کہ ہم سارے سے پانی لیں. ہماری جو جتنی بڑی بڑی بلڈنگس ہیں، وائی ڈونٹ دے ہیو واٹر اسٹوریج ٹینکس؟ کیوں نہیں ہم رین واٹر ہارویسٹنگ ہر جگہ پہ کروا رہے ہیں، اور کیوں نہیں ہر چھت کا پانی ہم جمع کر رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو پیومنٹ کا ڈیزائن ہے وہ بالکل بدل دینا ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے ہر جگہ بنا دی ہیں. جہاں سڑکوں کی وہیکولر ٹریفک نہیں بھی، وہاں پہ بھی ٹارمیک لگا ہوا ہے. جہاں پیومنٹ کی ضرورت نہیں، وہاں پہ بھی تمام ہم نے کانکریٹ کے پیورز لگا دی ہیں. سو وی ہیو ٹو چینج دا ہول سسٹم. بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ جہاں کانکریٹ کے پیورز میں ہولز کر دیں تاکہ پانی اندر تو جائے. سارا پانی ہم لے کے سارا بہا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، تو کیوں نہیں لوگوں کے گھروں میں جائے گا پھر؟ تو ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے. پورا نقشہ ہم دیکھیں، اور you can divide up into different sections. Each section can actually be independently as well as to be connected. We don't have to say کہ سارا کچھ integrated ہوگا. So we have to decide and design on that basis. بالکل صحیح. جب تک ہم نہیں کریں پہ بات کرتے رہیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک ماسٹر پلان جس کا کہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ بھائی یہ شہر بے ہنگم طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جیسے رین ہارویسٹنگ کی بات ہو رہی ہے، رین واٹر کی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قانون کے اندر اگر آ جائیں تو اس شہر کے بہت لمبے مسائل جو ہیں وہ شاید حل کی طرف جائیں، بیکاز لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی ہے. از دیٹ آل ان دی آفنگ؟ دیکھیں، ایک جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس میں اسٹیک ہولڈرز میں ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن وہ جو کہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شہر کو کیسا ہونا چاہیے، ان کو لینا بڑا ضروری ہے. لیکن یاسمین لاہری صاحبہ نے جو بات کی آرکیٹیکٹ ہیں، کہنا چاہتی ہوں، سوری خطا کلامی، جی پلیز، میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں گورنمنٹ جو ہے وہ انکریج کرتی ہے کہ ملٹی سٹوری بلڈنگز بناتے چلے جائیں. اس کے لیے زوننگ ہونی چاہیے، خاطریں ہونی چاہیے. وائی از اٹ دیٹ وی آر کنفرنٹڈ ود 70 اسٹوری بلڈنگز رائٹ ان دی مڈل آف سول لائنز فار انسٹنس؟ مطلب وہ پورا اجازت باقاعدہ دی جا رہی ہے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ جو ہماری ہیریٹیج بلڈنگز ہیں اس تباہ ہو رہی ہیں، اس پہ مسلسل انکروچمنٹ اس پہ ہو رہی ہے یا گرائی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ سو مچ ڈینسیفیکیشن ان دی سٹی. یو گاٹ ٹو اسٹاپ اٹ. اینڈ آئی ایم سوری بٹ ایون دی پی ٹی آئی گورنمنٹ از ویری مچ ان فیور آف ملٹی اسٹوری بلڈنگز. تو مجھے تو بڑی فکر ہے کہ کہیں اور بھی زیادہ ملٹی اسٹوری نہ بننی شروع ہو جائیں. جی یاسمین لاہری صاحبہ، آپ کا ایک دو پوائنٹ تو بڑے سالڈ، اور کیونکہ آرکیٹیکٹ ہیں، میں خود صرف سول انجینئر ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو. کیچمنٹ ایریاز جو ہوتے ہیں نا، وہ پانی، اسٹارم واٹر وغیرہ جو رین واٹر ہوتے ہیں وہ کیچمنٹ ایریاز میں جمع کیے جاتے ہیں. لاہور میں پروونشل گورنمنٹ نے آر سی سی اسٹرکچر بنائے. بالکل صحیح. ہم کیچمنٹ ایریا تو کیا آر سی سی اسٹرکچر بنائیں گے، ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بنا سکے. کراچی میں آپ بتائیے، محترمہ بیٹھی ہیں صوبائی صاحب جی، کہ کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں کام کر رہے ہیں؟ آپ را واٹر جو ہے اٹھا کے سمندر میں پھینک رہے ہیں، اس کے انوائرمنٹل امپیکٹس کتنے ہوں گے؟ دوسرا، جہاں فیڈرل گورنمنٹ نے خاص طور سے یہ پری پلان پرائم منسٹر کا یہ انیشیٹو ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ بنا کے اوپن اسپیسز چھوڑے جائیں، گرین بیلٹ کا بنائی جائیں. اور گرین بیلٹ کراچی میں آپ دیکھیں، ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو کانکریٹ، پوری کانکریٹ سلیب نظر آتی ہے. گرین بیلٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو کچی آبادی میں بچے رہتے ہیں یا نالوں پہ رہتے ہیں، ان کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ اسکول میں کوئی پلے گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، کہیں کوئی پارکس بھی ہوتے ہیں. ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جب وہ بڑے ہوں گے اور کئی اچھی جگہ جائیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسکول کے ساتھ پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، پارکس ہوتے ہیں، اوپن اسپیسیز ہوتی ہیں. آپ سارا کچھ سندھ گورنمنٹ کی، اچھا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا ایک چیز بات کی تھی، ماسٹر پلان کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. کون سی حکومت؟ سندھ حکومت نا. چلیں آپ 10-12 سال سے تو ہے نا، اس سے پہلے پرویز مشرف کی تھی، اس سے پہلے پھر آپ ہی تھے. ٹھیک ہے، ماسٹر پلان کیوں نہیں بنتا؟ یاسمین لاہری صاحبہ بتا سکتی ہیں کہ بغیر ماسٹر پلان کے دنیا میں کہیں ایکسپینشن نہیں ہوتی. اور خاص طور سے منی پاکستان جب آپ کہتے ہیں، منی پاکستان کے حساب سے یہاں پہ تمام ڈیموگرافی ہے، تو وہ ماسٹر پلان کے بغیر کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ ہائی رائزز نہیں بنے، ہائی رائزز کے لیے ایریاز ہوں. اب کیا ہو رہا ہے کہ مارٹن کوارٹرز ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لائنز ایریاز ہیں، جہاں پہ جو آپ کی آبسٹرکشنز آ گئی ہیں روڈز میں، اسٹارم واٹر میں، ڈرینیج میں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ ایریاز اگر 50 ایکڑ کا ہے تو 5 ایکڑ سے 10 ایکڑ پہ ہائی رائز بنا کے ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے، مگر انفراسٹرکچر کے ساتھ، جس میں سیوریج بھی ہو، پانی بھی ہو، روڈ بھی ہو، میونسپل سروسز ساری ہوں. لاسٹ منٹ ہمارے پاس ہے. شمیم صاحبہ، بالکل بہت سارے چلیں جو کوتاہیاں آپ سے ہوئیں، ایم کیو ایم سے ہوئیں، دیگر جماعتوں سے ہوئیں، لیٹس لیو دیٹ اسائڈ، لیکن ماسٹر پلان از دا نیڈ آف دی hour. Unless we have a master plan and
بائی لاز کی امپلیمنٹیشن اور وہ بائی لاز جن میں اب یہ تمام چیزیں شامل ہوں کہ بھائی آپ نے پانی کیسے اپنا سٹور کرنا ہے, ملٹی سٹوری بلڈنگ ہر جگہ نہ کھڑی کر دی جائے. کہاں ابھی تو مطلب سپریم کورٹ بتا رہی ہے, بلا کے بتاتی ہے کہ کون کون سی ملٹی سٹوری بلڈنگز جو ہیں وہ گرین بیلٹ کے اوپر بنی ہوئی ہیں اور ان کو گرایا جائے. تو اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آنکھیں بند کر کے بننے دیتی ہے سب چیزیں. سب سے پہلے تو نادیہ میں آپ سے تھوڑا سا احتجاج کروں گی کہ آپ نے باقی لوگوں کو بہت زیادہ بولنا دیا, اور مجھے ظاہر ہے جب میں حکومت کی طرف سے آپ نے مجھے بلایا تھا تو پھر مجھے زیادہ موقع ملنا چاہیے تھا کہ میں بتا سکتی. جہاں تک ماسٹر پلان کی بات ہے وہ بالکل بنا تھا 2020 کے نام سے, شاید آپ نے دیکھا ہو یا 225 کے نام سے دیکھا ہو. سیکنڈ لوکل گورنمنٹ جو تھی ایم کیو ایم کی, اس میں مصطفیٰ کمال نے بنایا تھا. کتنا امپلیمنٹیشن ہوا اس کے اوپر, مجھے اس کا بھی جواب بالکل بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے. میں ایگری ہوں یاسمین لاری کی بات سے, بہت ساری باتیں انہوں نے بہت اچھی کی ہیں. ہمیں پانی کو جو ہے ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے, لیکن دیکھیے یہ ایک دم سے نہیں ہوگا. میں نے پھر ابھی کہا کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, یاسمین لاری نے بھی یہ بات ابھی کہی کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوگا, ٹائم لگے گا. ظاہر ہے زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں, زمینی حقائق کو ہمیں سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. تو زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں تمام لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ گورنر صاحب کو اسلام آباد چلی جائیں اور سی ایم صاحب کو جو ہے وہ بلایا نہ جائے, وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کبھی کراچی کو پلٹ کے نہ پوچھیں, کیونکہ کراچی تو ان کا ہے ہی نہیں. یہ تو پتہ نہیں کیسے وہ آ گئے الیکٹڈ یا سلیکٹڈ جو بھی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سب کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بالکل آپ زمین کو اس طرح تقسیم کریں کہ وہاں گرین بیلٹ بھی ہو اور پارک بھی ہو, لیکن سب سے پہلے اس کے اوپر ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے. کہ گرین بیلٹ بھی کراچی میں کبھی موجود تھے, سڑکیں بھی کبھی دھلا کرتی تھی. ابھی کچھ 2 سال 3 سال پہلے بھی میں نے سڑکیں یہاں کلکٹریٹ کی اور یہ دھلتی ہوئی دیکھی ہیں خود. میں نے تو کبھی نہیں دیکھی, میں نے کبھی نہیں دیکھی, میں نے تو صرف سنا ہے کہ سڑکیں دھلتی ہیں. کراچی شہر کو ہاتھوں سے نہیں صاف کیا جا سکتا, کوئی اکوپمنٹ نام کی چیز نہیں ہے کراچی میں, ہم نے نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی تو آپ بتا دیں. یاسمین لاری صاحبہ جب پوچھیں چلے وہ نیوٹن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا تھا شمیم صاحبہ, اس کی ویب سائٹ اتنی خوبصورت ہے کہ ایسے سڑکیں جو ہیں وہ دھلا کریں گی, گاربیج ٹرانسفر سٹیشنز ہوں گے, پھر کس طرح سے $27 پر ٹن کا یہ دے رہے ہیں. آپ تو خود جام چھاکڑوں آپ نے کور کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو کیا حالت تھے جام چھاکڑوں پہ, آپ بتائیے, آپ تو گئی تھی. بہت بہت برے حال ہے. وہ بھی آپ کبھی اپنے ڈرائنگ روم سے نکلے تو آپ کو پتا ہو نا, آپ آئی یہاں میرے ساتھ, میں آپ کو نہیں ڈرائنگ روم سے تو نکلے میں انہی کے ساتھ ہم جام چھاکروں پہ گئے تھے دیکھنے کے لیے. مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ گئے تھے. میں کراچی کی بات کر رہی ہوں آپ سے, کیونکہ آپ کراچی پر ڈسکس کر رہے ہیں. جام چھاکروں کراچی میں ہی ہوتا ہے. جام کنڈو پہنچ گئی, کراچی کی بات کریں نا آپ کے. کراچی بھائی کراچی کی بات ہے, لینڈ فل سائٹ ہے آپ کی. میرے ساتھ چلے, میں آپ کو لوگوں سے ابھی آئے, میں آپ ان لوگوں سے ملواتی ہوں جنہوں نے ابھی بھی کراچی کی سڑکیں صاف ہوتی بھی دیکھی ہیں. یہ لوگ ڈرائنگ روم سب کیا جاؤں گا, یہ وہ تو ایمان سے میں تو مجھے دکھاتے ہیں صاف ہوتی ہیں, جھاڑو لگتی ہے. اچھی بات ہے, اگر کچھ سڑکیں صاف ہوتی ہیں ساری صاف ہونی چاہیے. چلیں لیٹس کلوز اٹ آن دس. Now what we have to do, what we will have to see is کہ کراچی جو بھی یہ ٹرانسفارمیشن پلان پہ اگر کام کرنا ہے سب نے مل کے, and I'm sure کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسی کے ساتھ مل کر کرے گی, بیکاز NDMA is also on board. اب یہ جو بھی فیز وائز ہوگا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, فرام ماسٹر پلان ٹو یور بائی لاز, کہ کس طرح سے ادارے کام کریں گے. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو چکی ہے, آج شام تک ایڈمنسٹریٹر کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے گی. لیکن یہ کیا اوور اینڈ ابو یہ والا کام چلتا رہے گا, کیونکہ بلدیاتی انتخابات بھی ہونے چاہیے. اینڈ الٹیمیٹلی جب آپ کی ہر چیز ان پلیس ہو, سسٹمز ان پلیس ہوں, تو پھر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کام کرتی ہے تو ڈیولوشن آف پاور کرتی ہے. یہ مسئلہ اپنی جگہ رہے گا, جو میرے خیال سے آفتاب صاحب بھی اگری کرتے ہیں, یاسمین صاحبہ بھی اگری کرتی ہیں, اور پیپلز پارٹی نے بھی اگری کی ہے کہ ایک شہر کے اندر اگر 20-21 ایجنسیز کام کریں گی اور کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہوگا, تو جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں احتجاج کی صورت میں, پانی کھڑا ہونے کی صورت میں, بجلی نہ ہونے کی صورت میں, لوگوں کی قسمہ پرسی کے حالوں میں, روشنیوں کا شہر اندھیروں میں, یہ اسی طرح سے پھر رہے گا. ہم صرف امید رکھیں گے, کراچی شہر کے حوالے سے پروگرامز کرتے رہیں گے, تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ ڈسکشن ہوتی رہنی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے شہر میں کتنی بے ضابطگیاں ہیں, اور یہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو کہ اکانومی چلاتا ہے, اکنامک انجن ہے. بہت ہو چکا ہے, اس کو اس کا ڈیو ملنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.